अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू वॉचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। हम लीगल बातों पे उमूर पे अक्सर बेशतर बात करते हैं, लेकिन अवामी जो हालात हैं बिलखुसूस मईशत के मौजूदा हालात के पेश नज़र वो नाजरीन दिन ब दिन चैलेंजिंग होते जा रहे हैं और ये अनप्रेसिडेंटेड है। शायद ये पहली दफ़ा हमने ये तारीख़ में देखा है कि जहाँ पर इसका जो बोझ है वो ना सिर्फ लोअर क्लास फील कर रहे हैं, बल्कि जो दरमियाना तबका है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, वहाँ तक भी इसकी जो हीट है वो महसूस की जा रही है, इसकी गरमाइश महसूस की जा रही है। बिलखुसूस बिजली के बिलों के ऊपर जो प्रॉब्लम बनी हुई है वो जूं की तूं है और हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती भी नज़र आ रही है। बिजली के बिल्स में हालिया इजाफा तकरीबन डबल से भी ज़ायद हुआ है। ये विजुअल्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुल्क भर में नाजरीन अवाम सरापा एहतजाज है और ऐसे में जो इंतज़ामिया है वो भी हरकत में आ रही है। वज़ीर आज़म ने भी इस पर नोटिस लिया है, लेकिन प्रॉबेबली ये कि इससे मज़ीद ज़्यादा जो एक कंपल्जन है वो ये बढ़ जाती है कि एक अवामी मैंडेट के साथ हुकूमत आए जो कि इन बहुत ही सख्त तरीन मुआशी मुश्किलात से पाकिस्तानी अवाम को निकाल पाएँ, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त जो निगरां सेटअप है उनके इख्तियारात महदूद हैं। ख्वाह ये कि उन्होंने भी इस बहुत ही बिलबिलाती हुई अवाम की परेशानियां देखते हुए इस पूरे मामले के ऊपर हंगामी इजलास तलब कर दिया है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की तरफ से ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि बिजली के हालिया इजाफे के हवाले से आपको बताना ज़रूरी हैं और इस एहतजाज के भी पेश नज़र सबसे पहले तो बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ मुल्क भर में शहरी सरापा एहतजाज हैं। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, गुजरांवाला और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे हो रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि बिजली की कीमतों में कमी और टैक्स ख़त्म किए जाएँ। बिजली के बिल में कौन कौन से टैक्स शामिल हैं ये भी देखते हम चलते हैं नाजरीन। बिजली के बिल में जो एक हिस्सा है वो बिजली फराहम करने वाली कंपनी को वाजिबुल अदा होता है, वो रकम होती है, और दूसरा जो है वो बराह रास्त हुकूमती महसूलात हैं जो कि सारिफ से वसूल किए जाते हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी है जो बिजली पैदा करने के ज़राए लागत पर मुनहसर होती है, यानी कि जो जिस चीज़ से बिजली पैदा की जा रही है। और फिर फाइनेंसिंग कॉस्ट को सरचार्ज में भी इस्तेमाल किया जाता है और उसको भी सरचार्ज लगाया जाता है। उसकी मद में फ़ी यूनिट 43 पैसे सार्फिन से वसूल किए जाते हैं। बिजली बिल में सबसे ज़्यादा टैक्स 18% तक टैक्स है जो कि जनरल सेल्स टैक्स की मद में वसूल किया जाता है, और अगर जो सारिफ है वो फाइलर नहीं है तो फिर बिजली में इनकम पर भी टैक्स यानी कि इनकम टैक्स भी आयद किया जाता है। इनकम टैक्स 25,000 रुपये से ज़ायद बिल पर आयद किया जाता है जो कि मजमूई बिल का 7.5% होता है। मुल्क भर बिजली के भारी बिलों पर एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म हाउस में हंगामी इजलास तलब, और जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र भी किया है। इजलास में वज़ारत बिजली और तकसीम कार कंपनियों से ब्रीफिंग ली जाएगी। 700 से ज़्यादा जो यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनके लिए 50 रुपये फ़ी यूनिट तक है, लगभग सब तमाम चीज़ें क्यूमुलेटिवली मिला के। और अगर बिजली का एक बुनियादी यूनिट 29 रुपये का है तो फिर वो तमाम जो पीक आवर्स हैं उनमें ये जो रकम बनती है या जो यूनिट पर यूनिट कॉस्ट बनती है वो 50 रुपये की लागत है या कॉस्ट है। तो नाजरीन ये कुछ अहम चीज़ें हैं कि इन बिलों में क्या क्या शामिल है, लेकिन इनमें जो हालिया बहुत एक कम स्पैन ऑफ टाइम में जो इजाफा हुआ है वो यकीनन अनप्रेसिडेंटेड है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उनकी वजूहात के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उनके सियासी उमूर पर भी एक तफसीली रुख करेंगे और उस पर तफसीली नज़र डालेंगे, और उसका जो एक बहुत करीबी राब्ता है या ताल्लुक़ है इलेक्शंस के इनेकाद से और तमाम मुआशी हालात का, उनके ऊपर भी तफसीली तौर पर बात रहेगी। डोंट गो एनीवेयर, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत एक ज़रूरी मामले पर आज इंशाल्लाह इस खुसूसी नशिस्त में जिससे मैं आपका तारुफ कराने वाली हूँ वहाँ पर ये बात हम करना चाहते हैं और पुट फोर्थ करेंगे कि एक नाजरीन मुआशरे के एक अपहेवल के लिए, एक नेशनल कोहेजन के लिए क्या चीज़ें, कौन से कंपोनेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं और जो मिसिंग रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर अमूमन अक्सर और बेशतर लोग बात करने से कतराते हैं, लेकिन गालिबन ये कि कभी तो हमें बात करनी होगी। इट इज़ इंडीड नाउ और नेवर। सो इस बहुत खुसूसी और इम्पोर्टेंट नशिस्त में मेरे साथ इस एक्सक्लूसिव डिस्कशन में मौजूद हैं जनाब जमाल शाह साहब। मायानाज फिल्म मेकर हैं, एक्टर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अ हाउस होल्ड नेम फॉर ऑल ऑफ अस, एंड नाउ ऑल्सो फेडरल केयरटेकर मिनिस्टर फॉर नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर। वेलकम शाह साहब, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो एंड योर ग्रेशियस प्रेजेंस।
سر بہت ایک اہم رول ہے، اس کو لوگ زیادہ تر اس کانٹیکسٹ میں کانٹیکسچولائز کرتے ہیں کہ فلم میکنگ یا صرف ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا ابھار، بٹ ان ایسنس اٹ از اے لاٹ مور دین آل دس. اس کا معاشرے کے ایک بہتری میں اور ایک بہتر کوہیژن میں بہت ایک اہم رول ہے. اس حوالے سے بتائیے گا سر، واٹ از یور ویژن؟ کیونکہ غالباً یہ کہ آپ نے پی این سی اے کو دیکھا پہلے ایٹ دا ہیلم آف افیئرس، اب ظاہر ہے یو بینگ دا منسٹر، دا کنسرن منسٹر فار دس، آپ سے بہتر توقعات ہیں اور بہت زیادہ توقعات ہیں کہ شاید آپ وہ کریں گے جو گزشتہ ادوار میں آپ کے پریڈیسیسرز نہیں کر پائے اس کیپیسٹی میں. مونا تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. پلیزر سر. میں ظاہر ہے جب سے مجھے کلیئرٹی ملی ہے کہ آرٹ اور کلچر کیا ہے، آئی ہیو نیور کنسیڈرڈ اٹ a source of entertainment. Entertainment ایک چھوٹا سا بہت چھوٹا حصہ ہے، منسکیول. بنیادی طور پہ تو یہ کسی قوم کے تشخص کو مضبوط کرنے کا ایک بڑا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے کہ آرٹ اور کلچر کے ذریعے آپ انڈیویجول جو ہے وہ اپنے گرد و پیش کے ساتھ بہت انٹیمیٹ رشتے میں جڑ جاتا ہے، اور وہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ جو ایک طرف کریٹیو ہوتا ہے، دوسری طرف کرٹیکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انڈیویجول اس قابل ہوتا ہے کہ وہ انٹیمیٹلی انفارم ہوتے ہوتے یہ دونوں سائڈز جو ہیں اسپیکٹس ان کو گیج کرتے کرتے اویئرنیس کے منازل طے کرتا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کہاں رہ رہا ہے، اس زمین پہ ہیریٹیج یا ہسٹری جو ہے وہ کتنی پرانی ہے اور یہاں کیا کچھ ہو چکا ہے. یعنی اپنے گھر کی، اپنے زمین کے، اپنے وطن کے پروز اینڈ کون سے وہ انٹیمیٹلی انفارمڈ ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے اس کو کہ پوٹینشیل کیا ہے، خامیاں کیا ہے اور ہم کس لیے یہاں آئے ہیں. تو بنیادی طور پہ تو آرٹ اور کلچر جو ہے، میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے جب انہوں نے ایکسیڈنٹلی چنا تو ایک ایسی فیلڈ کے لیے چنا جو میری فیلڈ ہے، آپ کی فیلڈ ہے جی، وچ از لیبر آف لو. تو میرا خیال ہے کہ ہم چونکہ کیئر ٹیکر ہیں، چوکیدار ہیں، کسٹوڈینز ہیں، انٹرم پیریڈ کے لیے جو بہت محدود ہوگا، کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم اچھے چوکیدار رہیں، بددیانت نہ ہوں اور جو چیز ہے اس کو سنوار سکیں، بگاڑیں نہ. آپ نے جیسے پہلے اپنے پریمبل میں کہا کہ جو بگاڑ پیدا ہوا ہے ارد گرد، اس کے لیے ایک اسٹریٹجی اور ایک کوہیسو قسم کی اپروچ چاہیے. اور ہماری جس منسٹری کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارا کوئی 9,500 سال پرانا کلچرل ہیریٹیج ہے، جو بہت ہی انویبل کلچرل ہیریٹیج ہے، اس سے لوگوں کو آگاہ کریں. اور اس کی طرف رجحان بہت کم ہے. رجحان بہت کم ہے. اگر یہ بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کی نفی ہوئی ہے، جی اس سے دوری ہوئی ہے. اور جی ہاں، اگر اس کو ذرا استعمال کرتے دانشمندی سے تو لوگوں میں وہ سینس آف اونرشپ پیدا ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا کہ وہ زمین کے ہیں اور رسپانسبل ہیں زمین کو. یعنی ایک گلزار، جیسے رحمان بابا ہمارے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ کرد گل اکھرچ سمدی گلزار سی عظیم کر پپشو کہ پھول اگاؤ تاکہ تمہاری زمین گلزار بن جائے، کانٹے مت وہ تمہارے پیروں کے خار ہوں گے. انفارچونیٹلی اوور لانگ پیریڈ آف ٹائم یہاں کانٹے بوئے گئے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے پھول خودرو ایک فصل رہی ہے، کبھی کبھار ہوئی کبھی نہیں ہوئی، لیکن کانٹوں کو سینچا گیا، کانٹوں کی آبیاری کی گئی، جس کی وجہ سے یہ کیا نام ہے جو ابھی ریسنٹلی جڑاں والا ٹریجڈی میں اسی کے اوپر آنے لگی تھی کہ اس طرح کے سانحے ہوئے. یعنی ہم نے ایک ایسی پود پیدا کی، ایسی پود کی آبیاری کی جو انتہائی انٹالرنٹ ہے، جو سنگل ٹریک ہے، جس میں عدم برداشت ہے. ہماری ڈائیورسٹی کی اپریسیشن نام کی چیز ہی نہیں ہے. ان کو اگر پتہ ہوتا کہ وہ کسٹوڈین ایک ایسی زمین کے جہاں برداشت اور ڈائیورسٹی جو ہے اس کے لیے خاص طور پر رسپیکٹ ہے. شاہ صاحب، یہ اس میں اتنی بات کا اور آپ سے اضافہ کر کے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ گزشتہ ادوار میں ہم نے دیکھا، خاص طور پہ پچھلے بالکل دور میں، کہ مسٹسزم کی طرف جایا گیا، صوفزم کی طرف جایا گیا، پھر متعلقہ یونیورسٹیز کا بھی قیام ہوا. تو پرپس تو یہی تھا جو بتایا جاتا تھا یا بیان کیا جاتا تھا کہ اس کے ذریعے معاشرے میں بہتر کوہیژن ہو اور یہی سارے مسائل حل ہو پائیں کچھ حد تک، یا یہ جو کانٹے بوئے ہیں یہ ختم ہو پائیں. ڈو یو تھنک اٹ ہیز سروڈ دیٹ پرپس؟ مونا، ایسا ہے کہ مسٹسزم یا ہمارے جو صوفی تھے، یہ تو زمین کے وہ سخی لوگ ہیں، وہ سخی پھول ہیں جن کی وجہ سے تھوڑی سی سینٹی موجود ہے. آپ نے جن یونیورسٹیز اور
जिस ये जो अलकादर ट्रस्ट केस चल रहा है, ऑल्दो इट हैज बिकम वेरी कंट्रोवर्शियल, आयवाश है, दे डोंट बिलीव इन मिस्टिसिज्म, ना उनके मैसेजेस पे ये बिलीव करते। अगर करते तो मेरा ख्याल है कि डायकोटमी उनके फेल और कॉल में ना होती। आपको कहाँ सर ये नजर आ रही है, आस्किंग यू एक्सप्लिसिटली, मेरा ये ख्याल है कि किससे कौन लगता है कि इस पे यकीन नहीं रखता और उनके कॉल और फेल में तजाद है? देखिए, जो लोग इनसिक्योर माइंडसेट के लोग हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो खुद ताकतवर होते जाएं, सबसे ज़्यादा खूबसूरत हों वगैरह वगैरह, जो शेयरिंग पे बिलीव नहीं करते हैं, वो फिर इन इंस्टीट्यूशंस को भी गलत इस्तेमाल करते हैं। मज़हब एक ऐसा विरसा है कि जिसको अगर आप सही इस्तेमाल करें, उस पर अमल करें, तो आपकी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। लेकिन उसी मज़हब को आप बहुत इजीली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जड़ा वाला वगैरह वगैरह। बिल्कुल, ये सब उसकी मिसालें हैं एक्सप्लॉइटेशन की। मैं जो सोच रहा हूँ इस लिमिटेड टाइम में, वो ये कि हम एक तो कंसंट्रेट करें अपने बच्चों पे। आप देखें, हमारे बच्चे जो हैं, अंग्रेजी की जितने राइम्स बनी हैं वो उनको याद हैं, कर्टिसी देयर स्कूल्स, जो ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, लेकिन अपनी ज़ुबानों की एक भी चीज़ याद नहीं, ना राइम, ना स्टोरी, ना पैराबल, ना इडियम्स वगैरह वगैरह, उनको पता ही नहीं है। अनफॉर्चुनेट है वो। हम जब छोटे थे तो हमारे बड़े बूढ़े आके हमें कहानियाँ सुनाते थे, टंग ट्विस्टर्स प्रैक्टिस करवाते थे, तो ग्रूमिंग हमारी ऐसी हुई। मैंने प्लान ये बनाया कि हम जो हमारा इंडिजिनस कल्चरल नैरेटिव है, उसमें जितना ज़ख़ीरा है, ख़जाना है, जो आपको एक प्रोडक्टिव इंसान बना सकता है, जो आपके अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप पैदा कर सकता है, उन असनाफ को हम इस्तेमाल करें। अब थोड़े दिनों में इंशाल्लाह हम एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें हमारी तमाम ज़ुबानें जितनी भी हैं, बशमूल उर्दू, उनमें जो ज़ख़ीरा है, चाहे वो कहानियाँ हों या राइम्स हो या खेल हो इंडिजिनस कदीम, उनको हम सेलेक्ट करें और इनको ट्रांसफॉर्म करें इनटू ब्यूटीफुल वीडियोस, एनिमेशंस, ब्यूटीफुल इलस्ट्रेटेड बुक्स, और एक प्लेटफॉर्म बनाएं कि जिसके ज़रिए वो पूरे का पूरा पाकिस्तान, तमाम घराने, हर ज़ुबान के घराने उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकें, ताकि उन बच्चों की का जो एक मसला है आइडेंटिटी क्राइसिस का, वो कॉम्बैट हो सके। इसी तरह आपका मुल्क जो है वो 65% आबादी जो है नौजवानों पे मुश्तमिल है, तो हमने नौजवानों की इंगेजमेंट, क्रिएटिव इंगेजमेंट, ताकि वो इन बैरियर्स को, ये जो कुंदी आई हुई है, इंटॉलरेंस आई, उसको ट्रांसेंड कर सके और वो एम्पावर हो सके और उनको एहसास हो कि उन्होंने एक रोल प्ले करना है। मेरी मिनिस्ट्री का काम ये होगा। और जितना कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान में बहुत कम है, इस्लामाबाद शहर में CDA ने कुछ ना कुछ बनाया हुआ है, लेकिन दैट्स लाइंग वेकेंट। जी जी बिल्कुल, लाइंग वेकेंट। और मेरी आज CDA चेयरमैन से यही बात, मीटिंग थी, मैंने कहा कि जी आपका जो बेकार पड़ा हुआ वो है, हम इसको यूज़ में लाना चाहते हैं, ताकि हमारे नौजवानों के लिए एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो, रोज कुछ ना कुछ हो रहा हो और उनको एक रास्ता मिले। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। और सर इसमें एक और इसका जुज़ ये भी है कि पोलराइजेशन इस कदर बढ़ चुकी है आपके मुआशरे में, वो भी आपने ओवरकम करनी है। उसके कुछ सियासी भी उसकी वजूहात हैं, कुछ दीगर मुआशरती हैं, कुछ मुआशी भी हैं। देखें, ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस है, सियासत हुआ, आर्ट वगैरह वगैरह वगैरह, इनको अगर आप अब्यूज़ करें, मिसयूज़ करें, तो फिर एक इनटॉलरेंट जनरेशन जो है वो पैदा होती है। आपने देखा होगा कि आप एक ट्वीट करें तो आपके माँ बाप, दादी दादियाँ वगैरह वगैरह सब को लाइन में हाजिर कर देते हैं। दिस इज़ इर्रेस्पॉन्सिबल। इसकी वजह क्या है कि इनका जो आइडियोलॉग है वो खुद अपनी जगह बहुत इनसिक्योर है, इल इन्फॉर्म्ड है। जरूरत इस बात की है कि हम इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग की तरफ आए। गाली देकर आर्गुमेंट्स में जीतना, ये फर्स्ट तो हमारा ये है कि हम अपने यंग जनरेशन को इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकर्स में बदलें, ताकि वो इस मुल्क के, ज़ाहिर वही मेहमान है, कल उन्होंने सब कुछ संभालना है, तो दे शुड बी प्रोडक्टिव बीइंग्स, सखी हो, जनरस हो, कंजूस ना हो, डरपोक ना हो, ताकि मुआशरे को खूबसूरत बनाए। सर आपसे ऑब्वियसली एक इंटेलेक्ट के बिना पर भी बहुत तवक्कुआत हैं, जिसका आपने भी खुद बताया कि क्या आपका विजन है, आप बहुत बड़े पैमाने पे इस पे कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, उसका इनेकाद। लेकिन कुछ दीगर मामलात भी, ज़ाहिर है यू बीइंग अ सेलिब्रेटेड फिल्म मेकर एंड वेरी प्रोमिनेंट नेम इन दिस रिगार्ड, आपसे तवक्कुआत आपकी अपनी फ्रेटर्निटी की भी हैं।
کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تمام چیزیں ہم نے اپنے معاشرے میں اپنے سوشل فیبرک سے ایک دم غائب کر دی ہیں، وقت کے ساتھ پیچھے جا رہے ہیں ہم؟ ہونا یہ بائی ڈیزائن غائب ہوئی ہیں. یہ کس کا ڈیزائن ہے؟ اس لیے کہ جو آٹوکریٹک مائنڈ سیٹ والے انسیکیور لوگ تھے وہ صرف قابض ہونا چاہتے تھے، اور ان کو پتہ تھا اچھی طرح سے کہ یہ جو فارمز آف ایسوسیشن ہیں جو آپ کی شناخت کو مضبوط بناتی ہیں، اس سے آپ کو ڈیٹیچ کرنا ہے، دور کرنا ہے، تاکہ آپ ولنریبل ہو جائیں اور ان کا کوئی بھی اشارہ، کوئی بھی حملہ آپ کو بالکل پیرالائز کر دے. یہ باقاعدہ بائی ڈیزائن ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے؟ مسلسل ہوا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. مطلب مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم ینگ تھے، یہ پاکستان ایک بہت ہی اوپن سوسائٹی، ٹالرنٹ ملک، ہاں ڈائیورس. ہمارے جو مطلب پارسی تھے یا کرسچن تھے یا ہندو وغیرہ جتنے بھی تھے، بہت ایک انٹیگریٹڈ ہمارا حصہ، اچھے دوست تھے، اور کوئی تفریق تھی ہی نہیں کہ وہ کون ہے کون نہیں ہے، شیعہ سنی وغیرہ یہ چیزیں بالکل نہیں تھی. ایک خاص وقت میں یہ چیزیں لائی گئی، پروموٹ کی گئی، اور اس درجے پہ پروموٹ کی گئی کہ دیواریں کھڑی ہو گئی اور ہر انسان اپنے سائے سے ڈرنے لگا. تو یہ خوف جان بوجھ کے پھیلایا گیا ہے تاکہ آپ بٹ جائیں، آپ ایک دوسرے کے قریب نہ آئیں، ڈائیلاگ نہ ہو، مکالمہ نہ ہو. اس بات سے تو ہم کافی پہلے پھر پیچھے ہٹے، اور وہ دور تو بہت پہلے کا گزر گیا. کیا اس کو واپس لانے کی یا ایک غلط انجیکشن اگر آپ نے لگایا ہو وجود میں، تو وجود نے تو آنے والے بہت عرصے تک آپ کو پریشانی رکھنا ہے، وجود تو ڈسٹارٹ ہوتا جائے گا. کریکٹ. ہمارے مطلب کلچرل فیبرک میں وہ چیز ڈال دی گئی ہے، یعنی کیا اس کو کہتے ہیں، انٹالرنس ڈال دی گئی ہے، خود غرضی ڈال دی گئی ہے، درست ڈال دیا گیا ہے، دھوکہ ڈال دیا گیا ہے، اس لیے کہ ہم میں وہ سینس آف اونرشپ نہیں پیدا کی گئی ہے. اگر سینس آف اونرشپ کی جاتی تو ہر انڈیویجول یہ سوچتا کہ ہمارے گرد و پیش میں گڑبڑ کیا ہے، جی درست، وہ اس کو گلزار بناتا، خوبصورت بناتا، یا سوچنے کی کوشش تو کریں کہ کہاں سے بگاڑ پیدا ہوا. آپ میں اگر وہ سینس آف اونرشپ ہوتی تو آپ کبھی انسیکیورٹی میں ڈالر ذخیرہ نہ کرتے. یہ جو ڈالرز آج کل اتنے مہنگے ہو رہے ہیں، بڑا آسان حال ہے. اگر ہم میں سینس آف اونرشپ ہوتی تو ہمارے وہ لوگ جو انسیکیورٹی میں ڈالر جمع کر کے اپنے آپ کو سیکیور کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، وہ کبھی نہ کرتے. جمال شاہ صاحب، کوئی ریوائیول ہونا چاہیے ہماری فلم انڈسٹری کا، کیونکہ ہر چیز سے جو کہ ایک سافٹ وے آف کمیونیکیشن ہے، آرٹس ہیں، ان سے ہم پیچھے جا رہے ہیں، خواہ وہ موسیقی ہو، فلم میکنگ ہو، ڈرامیٹکس ہو. اس طور پر آپ کو کہاں ریوائیول آپ کو لگتا ہے اٹس اے لانگ وے ٹو گو، بٹ ول یو انیشیٹ دی پروسیس؟ اسینشل ہیں، ایک نیسیسٹی ہے، اس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ جو ہے ون ڈائمینشنل ہوگا، بالکل شیلو ہوگا. اب آپ نے فلم کی بات کی، جب تک ہم 25 کروڑ آبادی والا ملک ہیں، یہاں 25 کروڑ آبادی کے لیے 150 سنیما ہاؤسز ہیں. کتنا بھونڈا مذاق ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میری نظر میں یہاں کم از کم 4000 سنیما ہاؤسز ہونے چاہیے، جس میں 80% وہ ہوں جس میں عام آدمی جو پاکستان کا غریب مسکین افورڈیبل ہو سب کے لیے، وہ جا سکے، ٹکٹ لے کے تفریح حاصل کر سکے. اب تو یہ تمام چیزیں اگر آن لائن آ گئی ہیں، اس پلیٹ فارم پہ سچ ایز نیٹ فلکس، پاکستان کی کوئی کنٹریبیوشن؟ ہم بہت پیچھے نظر آتے ہیں. پاکستان کی کنٹریبیوشن اسی لیے پیچھے ہے کہ ہماری ریپرزنٹیشن وہاں ان ڈیسیجن میکرز میں نہیں ہے، بہت کم ہے. انڈیا ہم سے بہت آگے ہے، وہ بہت آرگنائز طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں، ہمارے لوگ بہت ہی کم ہیں. ہمیں ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. ہمارے لیے جو سیونگ گریس ہے دیٹ از چائنیز فلم انڈسٹری. کریکٹ جی. جس کے کوئی 80,000 سنیما ہاؤسز ہیں. میں نے ریسنٹلی ایک جوائنٹ وینچر چائنا کے ساتھ بنائی، بات ہی گرل، جس کے پریمیئرز ہوئے ہیں، ابھی ہم فارملی ریلیز بھی کریں گے. تھینک یو فار گریسنگ دی شو سر ان دس ایکسکلوسیو ٹاک. بہت ساری باتیں ہیں، اللہ کرے کہ ہم اتنے ان مقاصد میں جو کہ بہت عظیم مقاصد ہیں اس میں کامیاب ہو پائیں. جوائن اس بیک آفٹر اے بریک ہمارے اگلے سیگمنٹ میں. تھینک یو فار واچنگ دس. ویلکم بیک ناظرین. الیکشنز کے انعقاد کے اوپر اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اسی چیز کی خواہاں ہیں کہ الیکشنز بر وقت ہوں
اور الیکشنز کے اوپر ایون پاکستان مسلم لیگ نون بھی اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ کچھ پیچھے نظر آ رہے تھے لیکن اب ان کی طرف سے بھی یہ برملا اعلانات ہونے لگ گئے ہیں کہ جی اب کیونکہ نواز شریف صاحب بھی واپس آ رہے ہیں. کل شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی اپنے بھائی کے ساتھ مل کر لنڈن سے, اور انہوں نے قانونی معاملات کے اوپر خاص انہوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ, اور یہ بھی ساتھ فیصلہ ہوا ہے ذرائع کے مطابق کہ یہ الیکشن کیمپین کے دوران مزید اجاگر کیا جائے گا کہ کن محرکات کے تحت نواز شریف صاحب کو لنڈن بھیجا گیا اور جارحانہ طور پر اس حوالے سے کیمپین چلائی جائے گی. پیپلز پارٹی نے بھی ناظرین اپنی CEC کی میٹنگ بلا کر کل برملا اعلان کر دیا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہوں اور جو بھی مردم شماری کے معاملات کرنے ہیں آپ بر وقت پورے کریں تاکہ یہ جو 90 دن کی آئینی پابندی ہے اس کو میٹ کیا جا سکے. صدر مملکت نے تو خط لکھا تھا اس حوالے سے لیکن اس کا کچھ خاص جواب چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے بہت مثبت انداز میں موصول نہیں ہوا. ان تمام معاملات پہ ناظرین نظر ڈالیں گے, اور بجلی کے بلوں سے بلکتی ہوئی عوام کیا اس سے بھی مزید نیسیسیٹیٹ نہیں ہو جاتے بر وقت انتخابات کی ضرورت, اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے کیونکہ جو نگراں حکومت ہے, ہم نے اپنے پری ایمبل میں بھی اس کے حوالے سے تفصیلی بات کی, ان کے اختیارات محدود ہیں عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے. فوری طور پہ اپنے معزز مہمانوں کا رخ کرتی ہوں ناظرین. سیدہ شیلہ رضا صاحبہ مجھے جوائن کر رہی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹالورٹ اور سابق اسپیکر بھی سندھ اسمبلی کی, فارمر منسٹر. بہت آپ کو خوش آمدید شیلہ صاحبہ, تھینک یو فار یور گریشیس پریزنس. اظہر صدیق صاحب ناظرین تمام معاملات پہ بہت ایک لرنڈ جو لیگل اوپینین ہے وہ ہیں, پولیٹیکل اوپینین بھی ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کی بڑی برملا نمائندگی کرتے ہیں بڑے سارے معاملات میں لیگلی اسپیکنگ. ویلکم سر, تھینک یو فار یور گریشیس پریزنس ٹو اینڈ فار اسپیئرنگ ٹائم فار اس. آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں شیلہ رضا صاحبہ. اب آپ نے اعلان تو کر دیا ہے اور اس کا اب آگے جا کر ہم کیا حل دیکھیں, کیونکہ اب کیا تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس حوالے سے ایک پیج پر ہیں, اور سراج بھی اب یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ جو جماعت اسلامی ہیں باقاعدہ قانونی راستہ اس میں اختیار کریں گے. جماعت اسلامی بھی گویا یہ کہ عدالت جانے کا اب ارادہ رکھتے ہیں, سپریم کورٹ, اگر الیکشنز بر وقت نہیں ہوئے. سراج الحق کی ٹویٹ ناظرین ہمارے دیکھ بھی سکتے ہیں. پیپلز پارٹی بھی الٹیمیٹلی اگر یہ نہیں ہوتا ہے انعقاد تو آپ لوگ بھی یہ آپشن اپنے لیے کھلا رکھیں گے کہ آپ سپریم کورٹ کا رخ کریں؟ بالکل, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ سینسز ہوں تو اس کے بعد ڈیلیمیٹیشن ضرور ہو, اور آئین کا آرٹیکل 51 کا جو 5 ہے وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ اگر ملک میں مردم شماری ہوئی ہے تو اس کے نتیجے میں جو پاپولیشن میں چینج آیا ہے تو اس میں قومی اسمبلی کی نشستوں کی جو تقسیم ہے وہ صوبوں کے اندر ہوگی. اب CCI میں تو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ صوبوں کے اندر نشستوں کی تقسیم میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, کیونکہ جو جتنا رزلٹ ہے وہ اس پہ تو ہم مطمئن تھے, لیکن ابھی تو بلاک کا رزلٹ ہی نہیں دیا گیا. تو پھر آپ کیسے جو ہیں وہ کہیں گے کہ ڈیلیمیٹیشن ہو, کہیں نہیں لکھا. اور اسی طرح جو 244 ہے الیکشن جو آئین کا آرٹیکل, وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اگر اسمبلی اپنی مدت سے پہلے ڈیزالو ہو گئی ہے تو 90 دن میں الیکشن ہو. تو دو آرٹیکل بڑا واضح بتا رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے کب ہونا ہے اور ڈیلیمیٹیشن کی ضرورت نہیں. ہاں, الیکشن ایکٹ جو ہے جس کو میں پورا اگر آئینی صورتحال کو کر دوں, الیکشن ایکٹ 2017 کا جو آرٹیکل 17 کا 2 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سبجیکٹ ود دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر سینسز ہوئے تو ڈیلیمیٹیشن ہوگی, لیکن بات وہی ہے کہ آئین کو آپ جو ہے نا وہ پریفر کریں گے کیونکہ صوبائی نشستوں میں تقسیم کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, تو پھر 90 ہی دن چلیں گے, ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوگی. کریکٹ. لیکن شیلہ صاحبہ میں آپ سے عرض یہ کر رہی تھی کہ کہیں یہ چیز آپ کے آڑے تو نہیں آ جائے گی, کیونکہ کے پی اور پنجاب یہ دو اسمبلیز بھی جو ہیں وہ وقت سے پہلے ڈیزالو ہوئی تھیں, اور یہاں پر بھی 90 دن کے اندر انتخابات ہونے تھے. سپریم کورٹ تو کہہ کے تھک گئی. دیکھیں اس وقت بڑے دیکھیے یہ اسمبلی کی جو ڈیزولوشن ہے یہ آئین کے مطابق ہے, اور پنجاب کی جو اسمبلی ڈیزالو کی گئی تھی تو پنجاب اسمبلی کا الیکٹورل کالج اس کے ممبر 99.9% یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیزالو نہیں کرو. تو یہ اسمبلی میرے ابا کا دیا ہوا کھلونا نہیں ہے کہ میرا الیکٹورل کالج بھی کہہ رہا ہو ڈیزالو نہیں کرو اور میں ڈیزالو کر دوں. نہ اس وقت بجٹ تھا,
All right, very fair. آپ نے بجٹ تھا اور موازنہ بھی بتا دیا ہے. صورتحال تھی, اس وقت بجٹ ہے. ٹھیک ہے اظہر صاحب آپ بتائیے گا, بہت یکسر مختلف ہیں. شیلا صاحبہ کی آپ نے بات سنی, اور کے پی کے الیکشن کا تو ذکر ہی نہیں تھا کہیں. الیکٹورل کالج بھی راضی نہیں تھا. کے پی الیکشن کا تو سپریم کورٹ نے بھی ذکر نہیں کیا تھا اظہر صاحب, اور سپریم کورٹ بھی صرف پنجاب کے الیکشن کے اوپر ایمفیسائز کر رہی تھی. تو ابھی کی ڈیزولوشن اسمبلی کی, قومی اسمبلی کی, وہ یکسر مختلف ہے اس ڈیزولوشن سے جو کہ تمام جو پچھلی حکومت تھی وہ کہتی تھی کہ صرف ایک شخص کی انا کے اوپر ہوئی ہے اس کی ڈیزولوشن, 2 اسمبلیز کی. اچھا وہ میں بتاؤں نا, یہ سیاسی باتیں کرتے ہیں, آئین اور قانون شاید پڑھتے نہیں ہیں. بھئی سپریم کورٹ کا کیا کام تھا کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے معاملہ لے کے چلنا. ذرا بات کو سمجھیے گا, پنجاب اور خیبر پختونخوا دونوں چیلنج ہوئے تھے, دونوں میں ڈیٹ دی گئی تھی. لیکن کیا ہوا کہ خیبر پختونخوا کے گورنر نے وہ درخواست ہی واپس لے لی وہاں پر. اس نے کہا میں پارٹی نہیں ہوں, تو اس لیے پنجاب اسمبلی کا فیصلہ کرنا پڑا. اور پھر روکا تھا ان کے گورنر کو. گورنر تو ان کا تھا, ڈیٹ گورنر نے نہیں دی, گورنر نے ڈیٹ نہیں دی. الیکشن کمیشن ان کا تھا. یعنی اصولی بات سمجھیے گا. اب یہ خون کے آنسو دھوئیں یا اس طرح کے حالات بتائیں تو یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. 3 بڑے بلنڈر کیے انہوں نے. ان کو کس نے کہا تھا کہ سیکشن 57 نے کیا میں ترمیم کریں کہ جو ہے الیکشن جو ہے وہ ڈیٹ جو ہے الیکشن کمیشن دے گا. کس نے کہا تھا؟ آئین میں لکھا ہوا آرٹیکل 48 میں کہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ دینی صدر پاکستان نے. آرٹیکل 105 107 میں لکھا ہے کہ صوبائی گورنر نے ڈیٹیں دینی ہے. یہ سب سے پہلا بلنڈر ان کا. دوسرا یہ کس نے کہا تھا کہ مشترکہ مفادات کونسل میں بیٹھے, مشترکہ مفادات کونسل میں بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ جناب ہم پہلے ہلکا بندیاں کیوں کریں. دیکھیں نا یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے. وہ بھی ہلکا بندیاں اتنے عرصے سے کرتے رہے, آپ خاموشی سے بیٹھ کر دے رہے. آپ لوگوں نے تو خود موقع دیا ہے. اب خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ اظہر صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈی لمیٹیشن تو انہوں نے چلے منظور کر لی, لیکن اس میں کم وقت میں بھی تو ہو سکتی ہے نا ہلکا بندیاں. ضروری تو نہیں ہے کہ اس میں 6 مہینے کا وقت لگے. پنجابی میں کہتے ہیں پوری ڈی لمیٹیشن کا رزلٹ نہیں آیا ہے. اظہر صاحب پوری ڈی لمیٹیشن کا رزلٹ بھی نہیں آیا ہے. ہاں نہیں, میں اور بات کہنا چاہتا ہوں. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہیں کیا ضرورت پڑی تھی. نگران حکومتیں موجود ہیں, نگران حکومت کو سامنے رکھ کے آپ یہ فیصلے کرتے پھر رہے ہیں. کیا ضرورت پڑی تھی آپ لوگوں کو؟ بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ انہیں آج بھی کیا چاہیے, یہ آج آئیں کورٹ میں آئیں, سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کریں آ کر. اور یہ جو الیکشن کمیشن کو انہوں نے خود مختار بنا دیا ہے, خود مختار کیا بنا دیا ہے, اس کو انہیں اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ جو صدر پاکستان, کچھ صدر پاکستان ڈیٹ کا کہہ رہے ہیں, یہ کہیں نا صدر پاکستان کو, صدر پاکستان الیکشن کی ڈیٹ دے رکھیں اس طرف کو. یہ ڈیل اور جو دیکھیں ڈی لمیٹیشن والا تو پرنسپل اس لیے بھی لاگو نہیں ہوتا کہ آرٹیکل 51 میں اگر کوئی ترمیم کرنی ہے نا, آرٹیکل 51 میں تو 2/3 اکثریت چاہیے. یہاں کون سی 2/3 اکثریت؟ میں یہ معاملہ آگے لے جاتی ہوں. اظہر صاحب آپ نے کافی سارے دلچسپ اپنے امور کو ہائی لائٹ کیا ہے. شیلا صاحبہ آپ نے یہ بھی ایک تاثر ہے, اور پی ایم ایل این بھی, بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب اپنے حال کے انٹرویو میں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو پتا تھا جب آپ مشترکہ مفادات کونسل میں اس کو انڈورس کر رہے تھے کہ اس میں تو یہ وقت لگے گا, اور اب آ کر اگر یہ آپ یہ والا موقف اختیار کر رہے ہیں کہ بر وقت الیکشن ہو, تو ایون آپ کے جو حال ہی میں جو آپ کے الائز تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے ڈبل آپ کی اسٹریٹجی ہے, ڈیول اسٹریٹجی سے چل رہی ہے پیپلز پارٹی. اچھا جی دیکھیں, آئین تو وہ نہیں پڑھتے کہ جب جن کے خلاف موشن آف نو کانفیڈنس پیش کی جائے تو وہ اسمبلی ڈیزالو کر, اور پھر عدالتیں جو ہیں وہ جیسا تھا کر کے اسمبلی بحال کریں. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اس پہ سوموٹو نہیں لیا, پورا کام نہیں کیا. آئین وہ نہیں پڑھتے جس کا وزیر اعلیٰ یہ کہے کہ اس موٹے نو پہلے پڑھ لیا جاتا تو میری اسمبلی نہ ٹوٹتی. اس سے زبردستی انہوں نے سائن کرائے. اور آئین ہم نے پڑھا ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب صوبائی نشستوں میں کوئی تبدیلی ہی نہیں ہو رہی تو, اور رزلٹ جتنا آیا ہے وہ صحیح ہے, باقی تو بلاک کا تو رزلٹ ابھی سندھ کو دیا ہی نہیں گیا, تو کہاں لکھا ہے آئین میں کہ سینسس کے بعد ڈیلیمیٹیشن کی جائے؟ بھائی یہ آئین میں لکھا ہی نہیں ہے. آپ نے بھی 51 کے 5 کا حوالہ دیا, میں نے آلریڈی دیا. میں قانون پڑھی بھی نہیں ہوں لیکن میں نے دیا کہ آئین کا 51 کا 5 یہ کہتا ہے کہ اگر سینسس کے نتیجے میں آبادی کا جو رزلٹ آیا ہے تو نیشنل اسمبلی کی تقسیم صوبائی کے تھرو ہوگی, صوبائی نشستوں کے ذریعے ہوگی. تو صوبائی نشستوں میں تو کوئی تبدیلی آ ہی نہیں رہی ہے.
تو کہاں سے پھر جو ہے وہ آپ چاہے CCI میں اس کو بات کریں یا نہ کریں، اس میں آئین لگتا ہی۔ اچھا شہلا صاحبہ ایک اور نقطہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ بات نہیں ہوئی، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ ڈیلیمیٹیشن ہو، لیکن ایکٹ جو ہے وہ آئین کو اوپر نہیں آ سکتا۔ اسی طرح جو دوسری بات ہے اس میں جو آپ نے اس میں بھی جو آپ نے جب بات کی ہے صدر والی، تو اس میں بھی اگر کوئی اختیار ہے تو اس میں بھی لکھا ہے with the subject of the constitution۔ تو جو چیز کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے وہ کسی ایکٹ کے ذریعے اس کو سپرسیڈ نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پہ دو ایکٹ 244 اور 51 کا 5 یہ کہہ رہے صوبائی نشستوں کے ذریعے کی جائے گی۔ صوبائی نشستوں میں چینج آ نہیں رہی اور ڈیلیمیٹیشن کا کہیں نہیں لکھا، اور 244 یہ کہہ رہے ہیں 90 دن میں الیکشن۔ تو دونوں چیزیں مختلف ہیں۔ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت فلاں پارٹی فلاں پارٹی فلاں پارٹی، یہ بھی بات کرتے ہیں سینٹیمنٹ ہے، اور اس وقت اسٹریٹ سینٹیمنٹ پنجاب کے وقت نہیں تھا۔ صدر مملکت کہہ رہے ہیں ایٹ لیسٹ کوشش تو کر رہے ہیں اپنی طرف سے کہ انتخابات بروقت ہوں۔ کوشش سبھی کر رہے ہیں، باہر بھی گئی ہے دیکھیے باہر بھی گئی ہے، ہم بھی جائیں گے اور جس کو جانا ہے وہ بھی جائے، لیکن جنہوں نے آئین توڑا کہ ووٹ آف موشن آف نو کانفیڈنس پہ اسمبلی ڈیزالو کر دی، وہ تو ہمیں سبق نہ پڑھائے نا۔ اچھا میں اظہر صاحب کی طرف یہ معاملہ لے جاتی ہوں۔ اظہر صاحب یہ بڑی ضروری بات ہے، وہ کہتے ہیں جنہوں نے آئین توڑا وہ تو اس کا سبق نہ پڑھائیں، تو آپ اپنی سوٹیبلٹی کے حساب سے بھی تو چل رہے ہیں، یہ بھی ایک امپریشن ہے بائی اینڈ لارج، بالخصوص جو نو کانفیڈنس موشن کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ بار بار اسی لیے حوالہ دیا جا رہا ہے کہ نو کانفیڈنس موشن میں تو بڑی کلیئر کٹ بات تھی کہ جب ایک دفعہ وہ سبمٹ ہو گیا تو آپ اس کے بعد اسمبلیز ڈیزالو نہیں کر سکتی، تو پھر اسمبلیز ڈیزالو کی گئیں، تو یہ گویا یہ وہ کہتے ہیں سوٹیبلٹی کے حساب سے آپ لوگ بھی چلتے ہیں اپنی کنوینئنس پہ۔ اچھا میں ذرا فرق صرف اتنا ہے کہ ہم ذرا منافقت میں نہیں جاتے نا اپنا۔ دیکھیں میں بڑی سمپل سی بات بتاؤں آپ کو، یہ لوگ کہتے تھے کہ نا الیکشن جلدی کرائیں، اب یہ ان کے ہے نا، انہوں نے دھرنے دیے، پتہ نہیں کیا کچھ کیا۔ عمران خان صاحب نے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس اسمبلی تحلیل کر دی، اب اس کی میں آئینی پوزیشن بھی بتاتا ہوں، اسمبلی تحلیل ہو گئی تھی نا، تو الیکشن میں جاتے، کیوں نہیں الیکشن کرائے انہوں نے؟ 7 تاریخ کو ایک سٹیج کے اوپر الیکشن کرانے کی بات ہوئی، اس لیے نہیں کرائے نا کیونکہ اسمبلیز تو ڈیزالو نہیں کر سکتے نا جب نو کانفیڈنس موشن پہ کارروائی۔ بڑی مزدار بات بتا رہا ہوں، سوال یہ نہیں ہے آپ پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے تھا۔ نہیں وہ پھر وہی بات آ گئی، چھوڑے اسمبلی تحلیل ہو گئی تھی، بالکل غیر آئینی تھی، ورنہ سپریم کورٹ کیوں کرتا؟ ورنہ سپریم کورٹ اس کو بحال کیوں کرتا؟ آپ نے سپریم کورٹ کیوں بحال کرتا؟ اچھا آپ غلط بحث کر رہے ہیں، سپریم کورٹ نے بحال کیا۔ بھئی آپ قانون ہی نہ جانتی شہلا صاحبہ، جب قانون نہیں جانتی خاموش رہے، بحال کیوں کیا جو آپ نے ڈیزالو کی تھی؟ آپ چپ کر جائے نا۔ اظہر صاحب آپ مکمل کر لیں، میں باری باری ہم دونوں کی بات سنتے ہیں باری باری۔ جی اظہر صاحب آپ کی ٹرن۔ اچھا دیکھیں پہلی تو بات بڑی واضح ہے، میں چونکہ اس وقت ایڈوائز دے رہا تھا 27 تاریخ کو اسمبلیاں تحلیل ہو سکتی تھی، میرا ٹویٹ ریکارڈ کے اوپر ہے، صحیح ہو گیا۔ عمران خان چاہتا تو 27 کو اسمبلیاں تحلیل، 28 تاریخ کو ٹیبل ہوئی ہے یہ، لیکن عمران خان آپ کی بالکل صحیح ہے، ٹیبل ہونے سے پہلے ہو سکتی تھی، کریکٹ۔ ہاں جی بالکل سائفر عمران خان صاحب نے سائفر آگے قوم کو بتایا، پھر اسی طرح 7 تاریخ والے دن 7 اپریل میں کورٹ میں تھا، کورٹ نے سجیشن دی ان کو کہ آگے الیکشن کی طرف چلے جائیں، نہیں مانے یہ لوگ، وجہ تھی یہ بدماشی کر رہی تھی اور اس ملک کا جو ستیہ سے کر دیا۔ اگلی بات آئے آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا بیٹھ کے، بھئی آپ نے مجھے صرف 3 باتوں کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہے، آپ نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس کیوں بلایا آپ نے؟ دوسری بات آپ نے 3 دن پہلے اسمبلی کیوں تحلیل کی؟ آپ نے آپ کو 3 دن پہلے کیوں تحلیل کیا؟ آپ اسمبلی ہر وقت تحلیل کرتے تاکہ 60 دن کے آپ کون ہوتے ہیں بیٹھ کے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے؟ یعنی آپ لوگوں کی بدقسمتی بڑی واضح طور پر 90 روز کی وجہ سے اظہر صاحب اس لیے انہوں نے کی نا، انسٹیڈ آف 60 ڈیز انہوں نے 90 روز لینے تھے، تو ٹھیک ہے وہ تو ان کا مینڈیٹ ہے، دے کین ڈو دس۔ نہیں نا یہی تو بات ہے، آئین کا کہتا ہے کہ 5 سال اسمبلی نے میعاد پوری کرنی ہے، 3 دن پہلے اب تحلیل کر کے کہیں کہ الیکشن 90 دن میں لے جائیں گے، یہ آئین کی منشا نہیں ہے۔ آئین جو ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا اور اس کے بعد جو 18ویں ترمیم کے سامنے رکھا، تو مقصد یہ نہیں تھا۔ میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ آج بیٹھ کے ٹسوے بہانا اور اس طرح کی باتیں کرنا کہ ہم الیکشن کرانا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں۔ ہاں
جی 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 آپ کمپلیٹ کر لیں سر، کیونکہ ایک اور ایک امپورٹنٹ بات ہے ابھی تو چلے یہ کانٹیکسٹ ہے بتا کے کر رہی ہوں، جبکہ میں قانون کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. یہ فضول کے جملے بدماشیاں وغیرہ لا کے اپنی بات میں وزن پیدا کر رہے ہیں. میں بتاتی ہوں انہیں، آپ بہت قانون جانتے ہیں. آپ نے اسمبلی ڈیزالو کی تو پھر سپریم کورٹ نے اس کو بحال کیوں کیا؟ موشن آف نو کانفیڈنس آئینی حق ہے. اور میں چپ ہو جائیں ابھی آپ نے بدماشیاں وغیرہ لفظ استعمال کیا، آپ چپ ہو جائیں. اور یہ جو بالکل بولنا نہیں آتا. اپنی بات مکمل کر لیں. آئین کا آرٹیکل 244 پڑھیں، آئین کا آرٹیکل 244 پڑھیں. وہ یہ آئین جو ہے یہ رائٹ دیتا ہے اسمبلیز کو کہ یا تو وہ اپنی ڈیو ڈیٹ پہ آٹومیٹیکلی ڈیزالو ہونے دیں. اگر اس میں ڈیزالو ہوگا تو 60 دن میں الیکشن ہوگا. اور اگر اسمبلی کو ڈیزالو وقت سے پہلے کیا جائے، 1 دن پہلے 2 دن پہلے، تو 90 دن میں ہوگا. یہ آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے اس پہ؟ دوسری بات یہ ہے کہ سیدھی ایک بات ہے کہ آپ کا وزیر اعلیٰ نہیں چاہتا تھا، آپ نے اس پہ دباؤ دے کے اسمبلی توڑوائی. ایک بجٹ ہوتا ہے کہ 1 سال کے لیے بجٹ آتا ہے، بجٹ میں پیسے نہیں ہیں. آپ بڑے صوبے میں الیکشن کرانا چاہ رہے ہیں، فضول بات کر رہے ہیں آپ. ایک اسمبلی جو ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کو سرپرائز دوں گا. میں نے سرپرائز دے دیا نا، اسمبلی توڑ دی. کاؤنٹر آرگیومنٹ اس میں یہ ہے شیلا صاحبہ کہ وہ خط بھی تو تھا نا. اسپیکر کہہ رہا ہے جی جی شیلا صاحبہ آپ حوالہ دیتے ہیں سائفر کے لیے دیکھیں. اور یہ جو سائفر ہے عمران صاحب کی میں آواز سنا دوں. انہوں نے کہا کہ مجھے جولائی 2021 میں پتہ چل گیا تھا کہ میری حکومت جا رہی ہے. تو کہاں سے آیا سائفر؟ اب وہ اگر تھا تو کھویا کیوں؟ رکھتے اس کو اپنے بغل میں دوبارہ. سائفر کے اوپر بھی تو ملٹیپل نیریٹیوز ہیں موجود. کہ انہوں نے لیکن شیلا صاحبہ میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ وزیر اعلیٰ پچھلے جو تھے نا انہوں نے خط بھی لکھا تھا کہ میں جس لمحے مجھے کہیں گے خان صاحب میرے اسمبلیز ڈیزالو کر دوں گا. تو یہ جو مرضی اور منشا والی بات ہے اس خط کے حساب سے جایا جائے تو وہ تو بالکل تیار تھے اور فلی وہ ایکنالجمنٹ میں تھے عمران خان صاحب کے ساتھ. دیکھیے جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے، جو پوری دنیا ان کا اسٹیٹمنٹ جو پوری دنیا نے سنا وہ تھا 99% ممبرز نہیں چاہتے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ فواد چودھری کو لے کے کہ اس موٹے نو پھڑ لیا جاتا تو میری اسمبلی بچ جاتی. اس موٹے نو پھڑ لیا جاتا تو میری اسمبلی بچ جاتی. اظہر صاحب پلیز یور پوائنٹ. تو وہ ایک زبردستی توڑی گئی تھی. جی شیلا صاحب آئی گاٹ یور پوائنٹ. میں آگے اس کا جواب لے لوں کہ اس کا کیا کاؤنٹر ہے. جی پلیز. اچھا دیکھیں میں بہن تو اپنا نا جذبات میں آگے کہہ گئی. وہ 244 نہیں ہے، 224 اور 224A ہے. اور انہوں نے شاید پڑھا نہیں ہے پارلیمانی ڈیبیٹ. 90 دن وقت سے پہلے الیکشن کرانے کی وجہ سمجھیے گا. الیکشن کی تیاریاں نہیں ہوتی ہیں. عموماً پتہ ہے کہ 5 سال بعد پروجیکشن ہے تو 5 سال کا اس لیے 60 دن کا ٹائم رکھا ہوا ہے. 90 دن دیا گیا. جیسے پنجاب اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل کر دی گئی، 3 دن پہلے تحلیل کرتے کس نے کہہ دیا؟ یعنی آپ بیٹھ کر اس بات کو اس طرح لے کر. اور دوسری بات بتاؤں، آئین نے جب کہا ہے اسمبلی تحلیل کرنے کا، آپ اسے چیلنج کر لیں. آپ اسے چیلنج کر لیں. ہاں چیلنج کر رہے ہیں نا. یہ دلچسپ بات ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے غلط نہیں کیا. ناظرین میں نے وائنڈ اپ کرنا ہے. بہت شکریہ ٹو دی لیڈی اینڈ جینٹلمین. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.